सूरतुल अंबिया। अंबिया जो है वो नबी की जमा है। और अब इसके अंदर अल्लाह ताला तमाम तकरीबन जिन नबियों का जिक्र हम मुस्तकिल तौर पे पढ़ते चले आ रहे हैं और जिनको अरब लोग जानते थे, बनी इसराइल के नबी थे, उनका जिक्र आएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मोरिदून। लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त करीब आ लगा है और वो गफलत में पड़े हुए इराज किए जा रहे हैं उनके परवरदिगार की तरफ। ये जो ताज़ा याद दहानी हमने जिन बस्तियों को हलाक किया, उनमें से कोई भी इससे पहले ईमान नहीं लाई, तो क्या ये ईमान लाएंगे? कहते हैं कि हमारे जैसा आदमी है, तुमसे पहले भी हमने जिसको रसूल बनाकर भेजा, आदमियों ही में से भेजा जिसकी तरफ हम वही करते थे। तो याद दहानी करने वालों से पूछो, याद दहानी वालों से पूछो लोगों, अगर तुम नहीं जानते, हमने रसूलों को ऐसे जिस्म नहीं दिए थे कि वो खाना ना खाते और दुनिया में हमेशा रहने वाले नहीं। फिर देख लो कि उनसे अपना वादा हमने पूरा कर दिया और उनको उनके साथ जिनको हम चाहते थे बचा लिया, और हद से गुजरने वालों को हमने हलाक कर छोड़ा। लोगों, हमने तुम्हारी तरफ भी एक किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारे हिस्से की याद दहानी है, तो फिर क्या तुम समझते नहीं? कितनी ही बस्तियां हमने तोड़ फोड़ कर बराबर कर दी जो अपनी जानों पर जुल्म ढा रही थी, और उनके बाद दूसरे लोग ही उठा खड़े किए कि वो नाबूद हो गया। फिर उन्होंने हमारे अजाब की आहट पाई तो उसी वक्त वहां से भागने लगे। हमने कहा अब नहीं भागो, अपने उसी साजो सामान की तरफ जिसमें तुम मजे कर रहे थे, अपने उन्हीं घर वालों की तरफ लौट जाओ जो तुम्हारी इज्जत गाहें हैं, ताकि तुमसे पूछा जाए। उन्होंने वावेला किया, हाय हमारी बदबख्ती, बेशक हम ही जालिम थे। तो यही वावेला करते रहे, यहाँ तक कि हमने उनको काट कर ढेर कर दिया, गोया के बुझे हुए पड़े हैं। हमने जमीनों आसमान को और उनको जो उनके दरमियान है कुछ खेल तमाशे के तौर पर नहीं बनाया। अगर हम कोई खेल बनाना चाहते तो उसका एहतमाम अपने पास ही से कर लेते। अगर हमको यही करना होता, हरगिज नहीं। क्यामत का दिन आने वाला है, हम हक को बातिल पर मारेंगे और बातिल का सर तोड़ देंगे। फिर उसी वक्त देखोगे कि हक गालिब हो गया और बातिल नाबूद हो गया। हकीकत यह है कि तुम्हारे लिए बड़ी खराबी है उन बातों की वजह से जो तुम बयान करते हो। उसी के हैं जो जमीनों आसमान में हैं, जो उसकी बारगाहें हैं, जिन्हें उसकी औलाद बनाकर पूछते हैं। वो उसकी बंदगी से सरताबी नहीं करते, ना थकते हैं, रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं, कभी दम नहीं लेते। क्या इन्होंने जमीन के अलग माबूद बना लिए हैं जो इनको जिला उठाते हैं? अगर जमीनों आसमान में अल्लाह के सिवा कोई दूसरे माबूद होते तो दोनों दरहम बरहम हो जाते। क्या बात है! अल्लाह कहते हैं कायनात में अगर मेरे साथ कोई और खुदा होता तो दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त ना करते, दोनों एक दूसरे की हुकूमत पर हमला करके उसको तहस नहस कर देते। जो ज्यादा पावरफुल होता वो दूसरे को तहस नहस कर देता। लेकिन तुम देखते हो कि हजारों साल, करोड़ों साल से ये दुनिया बनी है, किस कदर डिसिप्लिन है कि सूरज अपने मदार में गर्दिश कर रहा है, चांद अपने मदार में गर्दिश कर रहा है, सूरज चांद सितारे अपनी अपनी जगह पर हैं, गर्दिश करते हैं, लेकिन कोई किसी से नहीं टकराता। अगर कोई टकराता, अब इंसानों की बनाई हुई ट्रैफिक में, बड़ी ऑर्गेनाइज ट्रैफिक में, वन वे में कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनी जानें मारी जाती हैं। अल्लाह के इस कायनात में कभी तुमने इस तरह का कोई एक्सीडेंट देखा? अगर इस तरह का कोई एक्सीडेंट हुआ होता तो ये कायनात तहस नहस हो चुकी होती, बर्बाद हो चुकी होती। आए दिन ऐसा होता। तो एक एक चीज अपने डिसिप्लिन में, अपनी ताबेदारी में, अपने सरेंडर करने में खुदा के सामने ऐसे है कि जैसे वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चल रही है। इतनी हर चीज ऑर्गेनाइज्ड है कि आप इसके अंदर, अल्लाह ताला सूरह मुल्क में कहते हैं कि देखो मैंने आसमान को बगैर सतूनों के बनाया। देखो अल्लाह की बनाई हुई इस आसमान को देखो, बार बार देखो। एक दफा खुदा की इस तख्लीक में कोई खामी नजर नहीं आई, कोई नक्स नजर नहीं आया, तो दोबारा देखो, बार बार देखो, क्रिटिकल नजरें डालो, तनकीदी नजरें डालो। तुम्हारी नजर नाकाम हो ना मुराद वापस आएगी, लेकिन तुम अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक में कोई नक्स दरियाफ्त नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला बता रहे हैं। देखिए दुनिया के अंदर कितने हुक्मरान गुजरे, कितने बादशाह गुजरे जो अपने अपने इलाकों के बड़े नामवर हुक्मरान थे। तो जिसको अपनी ताकत का घमंड होता वो दूसरे पर हमला करके उसकी सल्तनत भी छीन लेता।
تو ہماری تاریخ بھری پڑی ہے خون ریزیوں سے، دنگا فساد سے، ہماری ہسٹری بھری پڑی ہے، لیکن آسمان میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی دنگا فساد، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی کسی کی سلطنت کو چھیننے کا واقعہ؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میرے سوا کوئی اور ہوتا تو زمین اور آسمان میں فساد پیدا ہو چکا ہوتا۔ اللہ پاک ہے، عرش کا مالک ہے، ان تمام باتوں سے پاک ہے جنہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اور جواب دہ نہیں ہے، یہ سب جواب دہ ہیں، اللہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، وہ لوگ سب اللہ کے ہاں جواب دیں گے۔ کیا انہوں نے خدا کے سوا دوسرے معبود بنا لیے؟ ان سے کہو کہ اپنی دلیلیں پیش کرو۔ یہ اس کی یاد دہانی موجود ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کی یاد دہانی بھی جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں۔ نہیں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں، بلکہ ان میں سے زیادہ حق کو نہیں جانتے، اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اے محمد، تم سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان کی طرف ہم یہی وہی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو۔ یہ کہتے ہیں خدائے رحمان کی اولاد ہے، وہ اس پر تہمت سے پاک ہے۔ اب میں نے بتایا کہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ حضرت عزیر ان کے اسکالر تھے، اور ان کے بہت بڑے اسکالر تھے، اور وہ ان کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی خدا کا بیٹا بلکہ این خدا کہتے ہیں، اور اسی طرح قریش فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنائے بیٹھے تھے، اور ان کی مورتیاں بنا کر ان کے سامنے نظر و نیازی پیش کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی میری اولاد نہیں ہے، اور فرشتوں کو جن کو تم میری بیٹیاں کہتے ہو، وہ تو میری حضور میں بول بھی نہیں سکتے، اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور اس کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب اس کو معلوم ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے اس کے سوا جن کے لیے اللہ پسند فرمائے، اور اس کی حیبت سے نرستے رہتے ہیں۔ ان میں سے جو یہ کہنے کی جسارت کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے تو ہم اس کو ضرور جہنم میں دیں گے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ یہ نشانیاں مانگتے ہیں، کیا ان منکروں نے بارہ دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین دونوں ہی بند ہیں؟ پھر ہم نے ان کو کھول دیا، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو آسمان کے پانی سے پیدا کیا، پھر وہ بھی ایمان نہیں لائے۔ ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے جب ان کو لے کر جھکتا جائے، اور ان پہاڑوں کے اندر راستے کے درے بنا دیے تاکہ لوگ اپنے لیے راہ پائیں، اور آسمان کو بھی ہم نے محفوظ چھت بنا دیا، اور یہ لوگ کی نشانیوں سے منہ موڑے جا رہے ہیں۔ اور ہم نے تاکہ ہم آسمان کو ہم نے ایک محفوظ چھت بنایا، اور لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ وہی ہے جس نے رات اور دن کو بنایا ہے، اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے۔ کیا تم نہیں مانتے؟ اس لیے کہ تمہیں بھی ایک دن مر جانا ہے۔ تم سے پہلے بھی اے پیغمبر ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، تو کیا اگر تم مر گئے تو یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ اپنی حیثیت پر اترائیں نہیں، ہم اچھے اور برے حالات سے لوگوں کو آزما رہے ہیں پرکھنے کے لیے، اور ایک دن تم سب ہماری طرف لوٹاؤ جاؤ گے۔ یہ منکرین جب تم کو دیکھتے ہیں تو اس کے سوا کچھ نہیں کرتے کہ تمہیں مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کی بدتعریفی کرتا ہے، اور حال یہ ہے کہ یہ خود خدائے رحمان کے ذکر ہی کے منکر ہیں۔ یہ عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جلد بازی کے خمیر سے پیدا ہوا۔ میں عنقریب اپنی نشانیاں تمہیں دکھاؤں گا، اس لیے کہ مجھ سے جلدی نہ چاہو، اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ اے کاش ان منکروں کو اس وقت کی خبر ہوتی جب یہ دوزخ کی آگ کو نہ اپنے چہروں سے دور کر سکیں گے، نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ یہ مصیبت بتا کر نہیں آئے گی، بلکہ ان پر اچانک آ موجود ہوگی اور انہیں حیران کر دے گی، پھر نہ ان کو دفع کر سکیں گے، نہ انہیں کوئی مہلت مل سکے گی۔ تم سے پہلے بھی ہے محمد رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا، تو جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا ان کو اسی چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے۔ ان سے پوچھو اگر وہی چیز تمہیں آ گھیرے تو رات اور دن میں کون خدائے رحمان سے تمہاری حفاظت کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں، بلکہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی یاد دہانی سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا ان کے لیے ہمارے سوا کچھ اور معبود ہیں جو قیامت کے دن ان کو بچا لیں گے؟ نہیں، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکیں گے، نہ ہمارے مقابلے میں ان کا کچھ ساتھ دے سکتا ہے، بلکہ اصل بات ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کی زندگی میں خوب نوازا، یہاں تک کر ان پر ایک لمبی مدت اس حال میں گزر گئی، تاہم کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اس سرزمین کو ہم اس کے کناروں سے کم کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا یہی غالب رہنے والے ہیں؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مکہ کے آس پاس کے عرب قبائل اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام غلبہ پا رہا ہے، اور عنقریب اسلام مکہ کے اندر
غالب آ جائے گا، مکہ فتح ہو جائے گا، لوگ سرنڈر کر کے اسلام قبول کر لیں گے، اور تب ان قریش کی کون مانے گا جو آج کفر کر رہے ہیں یا انکار کر رہے ہیں، تب ان کی کون سنے گا۔ ان سے کہو میں بس وہی کے ذریعے تم کو تنبیہ کر رہا ہوں، مگر یہ بہرے ہیں اور بہرے کو پکار نہیں سنتے۔ اے محمد جب انہیں خبردار کیا جائے اس وقت تو یہ مطالبے کر رہی ہیں، اور ادھر واقعہ یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کے عذاب کا کوئی جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو پکار اٹھیں گے، ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ انہیں بتاؤ روز قیامت کے لیے ہم انصاف کی ترازو رکھیں گے، پھر کسی جان پر ذرا ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لاموجود کریں گے، اور ہم لوگوں کا حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور خدا ترسوں کے لیے ایک روشن اور یاد دہانی عطا فرمائی۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور خدا ترسوں کے لیے ایک روشنی اور یاد دہانی عطا فرمائی، جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا خطرہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ قرآن بھی ایک بابرکت یاد دہانی ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے، کیا تم لوگ اس کے منکر ہی بنے رہو گے؟ اس سے پہلے ابراہیم کو بھی ہم نے اس کے شان شان اس کے حصے کی ہدایت عطا کی تھی، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ جب اس نے اپنے باپ سے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی ایک کھلی گمراہی میں پڑے رہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہمارے پاس سوچی سمجھی بات لے کر آئے ہو یا ہنسی مسخری؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار وہی ہے جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں تمہارے سامنے اسی بات کی گواہی دے رہا ہوں۔ پھر اپنے دل میں کہا خدا کی قسم جب تم پیٹھ پھیر کر جا چکے گے تو تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک چال چلوں گا، وہی والی بات کہ میں بتوں کو توڑوں گا۔ چنانچہ وہ چلے گئے تو ابراہیم نے سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ان کی ایک بڑے کسی بات آ کے وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ انہوں نے آ کر بتوں کی یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ یقیناً وہ بڑا ہی ظالم ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ایک نوجوان کو انہیں برا کہتے سنا تھا جس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو اس کا ان سب کو لوگوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ بھی دیکھ لیں۔ چنانچہ ابراہیم لائے گئے تو انہوں نے پوچھا ابراہیم یہ حرکت ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کی ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، بلکہ اس بڑے سے پوچھو۔ یہ جواب دیا انہوں نے، یہ نہیں کہا میں نے نہیں توڑے، انہوں نے کہا بلکہ اس سے پوچھو نا جو نگران کھڑا ہے، اس سے پوچھو کس نے توڑے، تو انہی سے پوچھو اگر یہ بولتے ہوں۔ اس پر ان کو اپنے باطن کی طرف ذرا تنبو ہوا، یہ جو میں کہتی ہوں نا تھوڑی دیر ٹھٹکے، ہاں ہم غلط کہہ رہے ہیں، ابراہیم صحیح کہہ رہا ہے، لیکن پھر اس کے بعد پھر ان کے دلوں کے اندر پھر سے کفر آ گیا، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا حقیقت میں تم ہی ظالم ہو، لیکن پھر اوندے ہو گئے اور بولے تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا پھر کیا اللہ کے سوا ان چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور ان پر بھی جن تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، پھر کیا سمجھتے نہیں؟ اس پر وہ بولے کہ اگر کچھ کرنے کا ارادہ ہے تو اس کو آگ میں جلا دو، ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ چنانچہ ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا گیا، تب ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ انہوں نے چاہا کہ ابراہیم سے نجات کے لیے اس کے ساتھ چال چلے، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا، اور اس کو اور اس کے بھتیجے لوط کو بچا کر ہم اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی تھی، اور ان کی قربانیوں کے صلے میں ہم نے ان کو اسحاق اور اس پر یعقوب عطا کی، یعنی کنان۔ کنان میں اللہ تعالیٰ ان کو لے گئے، اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے ان کو امامت عطا فرمائی کہ ہماری ہدایت کے مطابق دنیا والوں کی رہنمائی کرتے تھے، ان کو نیک کام کرنے اور نماز کا اہتمام اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری بندگی کرنے والے تھے۔ ہم نے لوط کو بھی حکم اور علم عطا کیا، اور اسی طرح اس کو بھی اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ بدکاریاں کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے ہی ناہنجار لوگ تھے، اور دنیا اور آخرت میں دونوں کے اندر اس کو ہم نے خاص اپنی رحمت میں داخل کیا، اس میں شبہ نہیں کہ وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ یہی معاملہ ہم نے نوح کے ساتھ کیا، یاد کرو ان سب لوگوں سے پہلے جب کہ اس نے پکارا تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، اور اس سے ان لوگوں کو بڑی مصیبت سے نجات بخشی، اور اس کی مدد میں ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، یقیناً وہ بڑے ہی برے لوگ تھے۔ سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، اور داؤد و سلیمان کو بھی ہم نے اپنی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ یاد کرو جب وہ کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے، جب اس رات کے وقت کچھ لوگ کی بکریاں کھیتی میں جا پڑی اور ان کا فیصلہ ہم خود دیکھ رہے تھے، سو ہم نے سلیمان کو قضیہ سمجھایا، اور ہم نے دونوں کو علم اور حقیقت عطا کی، اور وہ پہاڑوں اور پرندوں کو ہم نے داؤد کی آواز میں لانے والا بنا دیا، اور وہ اس کے ساتھ حمد و تسبیح کرتے تھے، اور ان کے لیے ہم ہی کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے لیے ایک جنگی لباس کی صنعت عطا کی۔ لوہا پہلی دفعہ حضرت داؤد کے زمانے میں ڈسکور ہوا تھا،
اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فن سکھایا کہ وہ لوہے کو پگھلا کر اس سے جنگی لباس بناتے تھے، اور اس جنگی لباس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کی پروٹیکشن ہوتی تھی، حفاظت ہوتی تھی، اور یہ ایک بہت بڑا فن تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان بھی نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد سے بھی زیادہ ان کو معجزات عطا کیے، وہ بھی ذکر ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں ابھی۔ اور یہاں پر دو گروہوں کے لڑنے کا جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ دو گروہ حضرت داؤد کے پاس آئے، کیونکہ وہ بادشاہ تھے، اور کہنے لگے کہ ہمارے معاملے کا فیصلہ کریں۔ ایک کی بکریاں تھیں اور دوسرے کی کھیتی تھی، تو وہ بکریاں جس کی کھیتی تھی اس میں جا کر انہوں نے اس کی کھیتی کو برباد کر دیا اور ان کی آمدنی کا ذریعہ برباد کر دیا۔ تو اب وہ کہہ رہے تھے کہ فیصلہ کیا کیا جائے۔ تو حضرت سلیمان نے اپنے باپ کو یہ مشورہ دیا کہ ابا جان، ان کا فیصلہ آپ یہ کریں کہ جب تک کھیتی تیار دوبارہ سے نہیں ہو جاتی تب تک ان کی بکریاں ان کے پاس رہیں گی جن کی کھیتی ہے، تاکہ وہ اس کے دودھ کو بیچ کر اپنا گزارا کر سکے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت جو ہے وہ ان کو عطا کی۔ سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، جو اس کے حکم سے سرزمین کی طرف چلتی، جس کی طرف وہ سفر کر رہا ہوتا۔ یعنی بحری جہاز کے چلنے کے لیے ہواؤں کا موافق ہونا بہت ضروری۔ تو حضرت سلیمان کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ وہ جس ڈائریکشن میں سفر کرنا چاہتے، ہوائیں اسی طرف ہی چلنی شروع ہو جاتی تھی، اور ہم نے اس کو بڑی برکتیں دی تھی، اور ہم ہر چیز کے جاننے والے تھے، اور شیاطین سے بھی ہم نے اس کے تابع فرما پیدا کیے تھے، جو اس کے لیے سمندروں میں غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام بھی کرتے، اور ہم اس کو تھامے ہوئے تھے، اور ہم نے ایوب کو بھی عنایت عطا فرمائی جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے اللہ، میں بڑی تکلیف میں ہوں، تو مجھ پر رحم کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس نے پکارا تو ہم نے اس کی فریاد کو سن لیا، اور جس تکلیف میں مبتلا تھا اس کو دور کر دیا، اور اس کے اہل عیال بھی اس کو دے دیے، بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی، اور اپنی خاص رحمت سے، اور اس کے لیے اور یہ یاد دہانی ہے خدا کی بندگی کرنے والوں کی۔ یہی عنایت اسماعیل، ادریس، ذوالکفل پر بھی ہوئی، یہ سب صبر کرنے والے لوگ تھے، ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ اور مچھلی والے یونس پر بھی، جب وہ اپنی قوم پر ناراض ہو کے چلا گیا اور اس نے خیال کیا کہ ہم اس کی پکڑ نہیں کریں گے، لیکن پھر اندھیروں میں پکار اٹھا ہے، پروردگار تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اندھیروں کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو وہ مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھنے لگے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تعالیٰ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں ہی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوں۔ میں جب چھوٹی تھی تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ مچھلی میں اتنا بڑا انسان کیسے جا سکتا ہے، لیکن آج کی دنیا اس حقیقت کو جانتی ہے، نیٹ کے ذریعے سے دیکھتی ہے، ویڈیوز دیکھتی ہیں کہ مچھلیاں تو جہازوں کے سائز کی، جہازوں سے بڑے بڑے سائز کی بھی مچھلیاں سمندر میں پائی جاتی ہیں۔ اور حضرت یونس کا حوالہ تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، لیکن انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں 2 آدمیوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جن کو ویل مچھلی نے جن کو نگل لیا تھا، اور ہمارے اس کتاب کے اندر 2 لوگوں کا ذکر ہے، اللہ جانے کتنے لوگوں کو وہ نگل چکی ہوں گی اگر ان میں یہ صلاحیت ہے۔ تو یہ بات ہے، تو چنانچہ تب اس کی دعا کو ہم نے قبول کر لیا اور اس کو غم سے نجات دے دی۔ ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اور ذکریا پر بھی جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا، میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے، یعنی مجھے بھی اولاد عطا کر۔ پھر اس کی دعا کو ہم نے قبول کیا، اسے یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے بھلا چنگا کر دیا۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے، امید اور نا امیدی کی ہر حالت میں ہم کو پکارتے تھے اور ہمارے آگے سرپگندہ رہتے تھے۔ اور اس خاتون پر بھی جس نے اپنا پاک دامن رکھا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام، جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا، اور ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ ٹھیک ہے، اور روح پھونک دی کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی اجازت اس کو دے دی کہ اس کے ہاں ہمارے حکم سے بچہ پروان چڑھے۔ ٹھیک ہے، یعنی عام طور پر تو میاں بیوی کے تعلق سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہاں صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ان کے اندر بچہ پیدا ہوا۔ اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، یعنی عیسیٰ کو بھی اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا،
اور آدم کو بھی اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری امت ہے، ایک ہی امت، اور میں ہی تمہارا پروردگار ہوں۔ اے لوگو، میں نے تم سب کو توحید کے راستے پر پیدا کیا تھا، اس لیے میری بندگی کرو۔ مگر یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے، تو ان کی پرواہ نہ کرو، یہ سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر جو نیک عمل کرے گا، ایمان پر ہوگا، تو اس کی محنت کی ناقدری نہیں ہوگی، ہم اس کے لیے اسے لکھ رہے ہیں۔ اب ان منکروں کے زیادہ در پہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے محمد، اس لیے کہ ہم نے جس بستی والوں کے لیے اپنے قانون کے مطابق ہلاکت مقدر کر رکھی ہے، ان کے لیے حرام ہے کہ وہ حق کی طرف رجوع کریں، اس لیے کہ وہ کبھی رجوع نہیں کریں گے یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہ ہر بلندی سے پل پڑیں گے اور قیامت کا وعدہ برحق قریب آ جائے گا، تو ناگہاں ان منکروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی۔ قرآن مجید نے قیامت کے قریب کی ایک ہی نشانی بیان کی ہے، وہ یاجوج اور ماجوج کا کوہ قفقاز سے نکل کر پوری دنیا پر پھیل جانا ہے۔ یاجوج اور ماجوج حضرت یافس کے حضرت نوح کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد کے دو قبیلے ہیں، اور ان کو حضرت ذوالقرنین نے کوہ قفقاز کے درے میں دیوار بنا کر لوہے اور تانبی کی ان کو وہاں بند کر دیا تھا، کیونکہ یہ ظالم اور جابر تھے اور لوگوں کے آگ پر حملہ کر کے ان کے مال چھین کر لے جاتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے یہ دعا کی تھی، ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمارے لیے کوئی رکاوٹ بنا دیں کہ یہ ہم تک نہ پہنچ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے نزدیک یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ دونوں قبیلے نکل کر پوری دنیا پر چھا جائیں گے۔ تو یہی ہو رہا ہے، اور اب سپر پاور بننے کی باری ان کی ہے۔ حضرت نوح کے تیسرے بیٹے حام، سام اور یافس، اور چوتھا بیٹا ان کا وہ تھا جو پانی میں ڈوب کر عذاب کی نظر ہو گیا تھا۔ تو باقی حام اور سام کی اولادیں سپر پاور بن کر دنیا میں حکومت کر چکی ہیں۔ اب ان کے تیسرے بیٹے کی باری ہے جو کہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت قریب آ جائے گی تو ناگہاں ان منکروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور انہیں اٹھیں گے کہ ہائے ہائے ہماری کم بختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ظالم تھے، تم اور تمہارے معبود جن کو اللہ کے سوا پوچھتے رہے، اب جہنم کا ایندھن ہے، تم فریاد کرو، اس میں داخل ہو جایا کرو، داخل ہو کر رہو گے، اگر واقعی معبود ہوتے تو اس میں نہ پڑتے، تم اور تمہارے معبود جن کو تو اللہ کے سوا پوچھتے ہو، اب جہنم کا ایندھن ہے، تم رو یا فریاد کرو، لازماً تم جہنم میں جاؤ گی، اگر یہ پتھر واقعی تمہارے معبود ہوتے تو تمہاری مدد کرتے، سب ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور پوچھنے والوں کو اس میں رونا چلانا ہوگا، اور جن کو پوچھتے رہے ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ گنگے بہرے ہوں گے، کچھ نہیں سنیں گے، اور جن کے لیے البتہ ہماری طرف سے اچھے انجام کا وعدہ ہو چکا، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، اور ہمیشہ اپنے من بھاتے عیش میں رہیں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ ان کو ذرا غم میں نہ ڈالے گی، اور خدا کے فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور کہیں گے یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا، اس دن جبکہ ہم آسمانوں کو لپیٹ دیں گے جس طرح تومار میں اور آگ لپیٹ دیے جاتے ہیں، پھر ہم نے جس طرح تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے، یہ ہمارے ذمے ایک پکا پکا وعدہ ہے جو کہ ہم ضرور کریں گے۔ اور ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھا کہ اس دن جو زمین وجود میں آئے گی اس کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، آخرت نیک بندے ہوں گے، اس میں لوگوں کے لیے بڑی آگہی ہے، جو ہماری بندگی کرنے والے ہیں یہ تم سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم نے اے پیغمبر تم کو جو بھیجا تو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ان سے کہہ دو کہ میری طرف تو صرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی اللہ ہے، تو کیا تم اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتے ہو؟ پھر اگر وہ اعراض کریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں خبردار کر دیا، میں نہیں جانتا وہ وقت قریب ہے یا دور جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ سارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، بے شک وہی جانتا ہے، اور اس کو بھی جو سامنے کہہ رہے ہو اور اس کو بھی جسے تم چھپاتے ہو، اور مجھے نہیں معلوم، شاید یہ فرصت تمہارے لیے ایک آزمائش اور ایک خاص وقت کا فائدہ اٹھا لینے کی مہلت ہو۔ اے محمد دعا کیا کرو، اے میرے پروردگار تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور فرمایا ہمارا پروردگار رحمان ہے جس سے ہم باتوں کے مقابلے میں مدد مانگتے ہیں جو تم بیان کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، کل ربکم بالحق و ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، یعنی یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے اس وقت آپ کو یہ دعا سکھائی گئی کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار ہی کا فیصلہ اٹل ہے، اور میرا پروردگار ہی دشمنوں کے مقابلے میں اور ان بتوں کے مقابلے میں میری مدد کرتا ہے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین